बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद सियाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और इस एक सवाल के जवाब की तलाश में आज मुझे दस्तयाब हुए हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे मुहक्किक, बहुत अच्छे उस्ताद, बहुत अच्छे नक्काद, जनाब डॉक्टर साजिद सिद्दीक निज़ामी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया और मौका दिया। आप यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे हमारे शहर में, तो ज़ाहिर है जो दोस्त आता है ऐसा जिससे अपनी जो दिली मामलत है और ऐसे लोग जिनसे बात की जा सकती है, तो उनसे कोशिश करते हैं कि रब्ता हो, ताकि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो शायकीन अदब हैं, तालिब इल्म हैं, वो भी इस्तिफ़ादा करें हमारी गुफ्तगू से। आपकी मोहब्बत है, वरना मन आनम के मंदानम। तो कुछ जो ख़ास कुछ मामलात हैं आपके, जैसा कि आपके दोस्त आपको जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ, आपकी दिलचस्पी ज़्यादातर उन मामलात से है जिनकी तरफ रग़बत अब कम हो गई है। उसकी वजूहात बेशुमार हैं, और ये हालांकि ज़्यादा होनी चाहिए जी, क्योंकि जितनी जामियात बढ़ गई हैं, जितना हम नाम लेते हैं तहकीक का कि वो बहुत बढ़ गई है, जितने मुहक्किकीन ज़्यादा हो गए हैं, जितना रिसाले ज़्यादा हो गए हैं, जितना शोर जो है वो ज़्यादा हो गया है, उसमें इस मयार को या इस मामले को ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। लेकिन अब देखते हैं कि जो क्वांटिटी जो है, यानी तादाद बढ़ने से जो मयार है वो बिलक्स उसके बुरी तरह मुतासिर हुआ है, बुरी तरह मुतासिर। तो उसी के तनाजुर में जो है वो, यानी आपसे सवाल ये है कि जो उर्दू तहकीक है आपके ख़्याल में वो किधर जा रही है? और तनाजुर उसका ये है कि जब हम पहले मिलते थे मुहक्किकीन, ख़ास तौर पर मैं करीब रहा हूँ डॉक्टर गौहर नौशाई से, डॉक्टर मुनीर अकील साहब से, यहाँ पे सफ़ीर साहब थे, और हमारे आरिफ नौशाई साहब, या इस तरह के लोग जो हैं, मैं उनकी क़ुर्बत मुझे हासिल रही, कुछ मेरी सआदत है। और उनके तवस्सुत से फिर जो शहर से और मुल्क से बाहर जो मुहक्किकीन थे उनसे भी, तो जब वो पूछा करते थे एक दूसरे से कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो उसके जवाब में उनके पास एक फहरिस्त होती थी, या एक दो काम होते थे बड़े, जिनके बारे में बताते थे कि ये आजकल मैं कर रहा हूँ। तो आजकल ये सवाल ही ख़त्म हो गया है कि किसी से हम ये पूछते नहीं है कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो क्या कर रहा है। यानी ज़्यादातर मुहक्किकीन जो हैं वो अपने आर्टिकल पूरा करने में, अपने जो यूनिवर्सिटी के या और जो मामलात होते हैं, जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, उनको पूरा करने में सर्फ होते हैं। तो इस सारे तनाजुर में सवाल जो है वो आपकी खिदमत में ये है कि आपके ख्याल में जो उर्दू तहकीक है पाकिस्तान में वो किधर जा रही है? देखें डॉक्टर साहब, इसमें दो तीन बहुत बुनियादी नौयत की बातें हैं और मसाइल भी हैं। एक तो ये है कि जो भी लिखने पढ़ने का काम है या इल्मी नौयत का काम है, उसके आप तहकीक का नाम दे लें, उसको आप तदवीन का नाम दे लें, उसको आप तनकीद का नाम दे लें, मुतालिया भी उसमें शामिल है, गुफ्तगू भी उसमें शामिल है, वो कभी भी बड़े पैमाने पर आम दिलचस्पी के काम नहीं रहे हैं। बेशतर हम जो हमारे पास तारीख़ मालूम है इल्मी सरगर्मियों की, उसमें यही देखते हैं कि उस ज़माने के चंद एक लोग ही जिनकी शरह खासी कम रही है, ये उन्हीं का ही टेस्ट होता था, और वो तहकीक की जानिब और इस नौयत के जो इल्मी काम है, या जो हम तनकीद का एक बहुत बड़ा हमारे पास सिलसिला मौजूद है, तो ये शरह तो हमेशा कम रही है। बामानी काम करना, बामकसद काम करना, और उस काम को एक पुरलुत्फ तरीके से करना, ये कोई बहुत हमेशा ज़्यादा नहीं रहा। गहरा इल्म और गहरा आर्ट जो है वो उसके लोग तो कम ही होते हैं, उसकी शरह कम रही। अब हुआ ये है कि हमारे यहाँ ख़ुसूसन पिछले 40-50 बरस में वो रवैया भी बहुत ज़वाल का शिकार हो गया, वो शरह और कम होती जा रही है। सवाल यही है असल में। हाँ, उसकी वजूहात हमारे सामने कुछ की तरफ आपने भी इशारा किया है कि एक तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला जो है वो है कि जी हमारा काम अब मकासिद के ताबे होना शुरू हो गया है। बहुत अच्छा कि मुझे अगर अगले ग्रेड में तरक्की चाहिए है तो मुझे इतने मज़ामीन लिखने हैं इस बरस, या मुझे फ़लाँ दर्जे के फ़लाँ रिसाले में छपना है, तो मेरे सामने उस साल का या उन 2 या 3 साल के लिए एक गोल यही होगा कि मेरे पास एक टारगेट है कि जी मैंने इतने मजमून लिखने हैं और इस रिसाले में उन्हें छपवाना है। वैसे ये मार्केट की चीज़ थी, है ना? जी, मार्केटिंग की जो टर्मिनोलॉजी है ना, बल्कि अब उसमें है टारगेट, कि आपने टारगेट पूरा करना है। और अब मुहक्किक का सरमाया भी इसमें शामिल हो गया है, यानी आप एक तो काम भी करें जैसा भी कर रहे हैं, फिर आप उसके लिए रुपए भी फराहम करें कि वो मजमून आपका किसी ऐसे रिसाले में छप जाए जो आपको आपकी नौकरी के मामलात में फ़ायदा पहुंचा सके, और वो ज़्यादा पैसे लेके छापेगा। ये मसला है। फिर एक और बड़ी वजह जो है वो जो ज़्यादा बुनियादी वजह मैं समझता हूँ वो हमारा निज़ाम तालीम भी है।
ہماری جو اسکول کی تعلیم ہے یا اسکول ایجوکیشن ہے، بدقسمتی سے وہ مسلسل ہمارے ہاں پچھلے 40 50 60 سال سے ترقی کی طرف اس کا سفر جاری نہیں رہا، زوال کی طرف ہی جاری رہا ہے. اور کسی بھی طالب علم کی جو بنیادی تربیت ہے وہ اسکول میں ہوتی ہے. وہاں اسے لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے، وہاں اسے گفتگو کرنا سکھایا جاتا ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ دیکھتا ہے. یہ تو باقی جو ہمارے یہاں رسمی تعلیم کا سلسلہ، یہ تو میمورائزیشن کہہ لیں اس کو یا جو بھی نام دے لیں، وہ تو چلتا ہی رہتا ہے. لیکن اصل میں ہے کہ اس کے پاس ایک خاص نقطہ نظر پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا زندگی کو دیکھنے کا، یا اس کی دلچسپی کے معاملات کو دیکھنے. تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو اسکول ایجوکیشن ہے اس میں یہ اسپارک نہیں رہ گیا ہے. پہلے ہوتا تھا اور اساتذہ بھی ایسے ہوتے تھے، مخلص ہوا کرتے تھے، وہ بات ٹرانسفر کرتے تھے طالب علموں میں. اب وہ سلسلہ بھی نہیں رہا. اسکول ایجوکیشن اور پھر جب ہم کالج میں انہیں آتا دیکھتے ہیں طالب علموں کو، اور پھر وہ یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں، تو وہ خاص فرق نہیں پڑتا ان کے مزاج میں، نہ ان کی تربیت میں. اس کی ایک بہت واضح سی مثال آپ بھی دیکھتے ہوں گے. ہمارے پاس جو یونیورسٹیوں میں خاص طور پہ طلبہ اور طالبات آتے ہیں، وہ کہنے کو تو یونیورسٹی کے طالب علم ہوتے ہیں، مگر عملاً ان کا ذہنی جو لیول ہے یا سطح ہے وہ ایک پرائمری یا مڈل کے برابر سے بھی کچھ کم ہی یا اس کے برابر سمجھی جاتی ہے. تو یہ بہرحال ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جو بنیاد ٹیڑھی رکھی گئی اس میں پھر ٹیڑھا ہی رہنا ہے ساری عمر، وہ سیدھی نہیں تاثریا ہو جائے گی. تو ایک سلسلہ ہمارا یہاں یہ بھی ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب ہم کچھ اچیو کر لیتے ہیں، بنیادی قواعد اور بنیادی املا جو ہے، جی مطلب وہ تک درست نہیں بعض لوگوں کی ہوتی. بالکل ظاہر ہے اس کی بنیادی وجہ یہ سارا ہے قصور ان کا کہ نہیں. جو وقت سیکھنے کا تھا اس میں وہ اتنا سکھایا نہیں گیا، یا وہ سیکھ نہیں سکے، یا ان کی دلچسپی کسی اور جانب رہی. کیونکہ ایک پورا ماحول ہوتا ہے جو آپ کو اس طرف لے جا رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے. پھر جہاں تک خاص اردو تحقیق اور محققین کا مسئلہ ہے، اس میں یہ سب عناصر بھی موجود ہیں. اور پھر ایک جب ہم مجموعی طور پر فضا دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ بھئی جب کم محنت کر کے، جب کچھ نہ کر کے بھی کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی ایسے کام میں پڑیں جو وقت لے جائے، جو اس پہ محنت کرنی پڑے، جس پہ کچھ عرصہ ہمیں اس پہ دینا پڑے. تو یہ وجہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. مادی موازنہ جب آپ کرتے ہیں. جی بالکل. یا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہاں بھی فلاں ڈسپلن کا استاد تو اتنے کما رہا ہے، میں کیوں نہیں اتنے کما پا رہا ہوں. تو یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. پھر علمی سطح پر بھی ہمارے ہاں زوال پذیری کی ایک کیفیت آپ کو معلوم ہی ہے. لوگ اس طرح اب لائبریریوں کا رخ نہیں کرتے ہیں، لوگ اسکالرس کے پاس، پڑھے لکھے افراد کے پاس اس طرح نہیں جا کے بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، شاید شارٹ کٹس کی تلاش میں زیادہ رہتے ہیں. تو اس نوعیت کے مسائل ہیں جو ہمیں مجموعی طور پر پیش آ رہے ہیں. تو اردو تحقیق بھی صاف ظاہر ہے اس سے بہت متاثر ہو رہی ہے. یہ تو ہو گئی وجوہات. اس بنا پر جو ہے وہ معیار جو ہے وہ مجموعی طور پر کم ہوا ہے. نشانات کیا ہیں آپ کے خیال میں، کہ یعنی آپ کے خیال میں کیا کیا کم ہو رہا ہے؟ یعنی وہ فیلڈ یا وہ شعبے کہ جن کی طرف پہلے زیادہ توجہ تھی، ان شعبوں کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے، یہ ہے کیا ہے؟ یا جو نثر کا معیار ہے وہ کم ہو گیا ہے، جو تحقیق کا ایک اس میں ڈیپتھ ہوتی تھی یا ایک گہرائی ہوتی تھی اس کا، تو اس طرح کے کیا فرق کیا پڑا ہے؟ دیکھیں جی، زوال ہماگیر ہوتا ہے، یہ تو سب معلوم ہی ہے. تو اس کا اثر ہر جگہ پہ پڑتا ہے. لیکن خاص طور پہ جو اردو تحقیق کی روایت ہمارے سامنے رہی ہے، اس میں ایسے ہمارے سامنے بڑے بڑے نام گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ساری عمر جو ہے وہ اسی رستے پہ کھپا دی. اب ہمارے میں وہ حوصلہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک پروجیکٹ کے لیے بہت وقت صرف کر سکیں. ہمارے پاس وہ مطالعہ نہیں ہے کہ ہم کسی موضوع پر کام کرنا شروع کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پاس فلاں مواخذ کام آنے والے ہیں، فلاں کی طرف ہم نے جانا ہے، دیکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ مسئلہ بھی نہیں رہا ہے. تو اس کا براہ راست اثر یہاں بھی پڑتا ہے. باقی رہا یہ سلسلہ کہ اس کی رفتار اور اس کا معیار، وہ بھی بلا شبہ بہت متاثر ہوا ہے. اور اب ہم جب سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت مشکل سے چند ایک نام آتے ہیں کہ ہاں بھی جنہیں ہم ریسرچرز یا محقق یا اسکالرز کہہ سکتے ہیں باقاعدہ طور پہ. اور پہلے یہ فہرست خاصی طویل ہوا کرتی تھی. ہم اگر اردو تحقیق کی روایت کے شروع کے 50 60 70 سال دیکھنا شروع کریں تو ہمیں فوراً کئی نام جو ہیں وہ ہم گنوانا شروع کر دیں گے اور وہ طویل فہرست چلتی رہے گی. لیکن اب وہ معاملہ نہیں، وہ سینکڑوں میں جاتے ہیں، سینکڑوں میں نام جاتے تھے، اور ان میں سے 25 30 40 تو ایسے تھے
جو ایک جیسے قد کے بڑے لوگ جو ہیں بالکل فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے بہتر کون ہے، بڑا کون ہے، اور ایسے ہمارے پاس کئی نام ہیں، لیکن اب نظر دوڑائیں تو ایسا نظر نہیں آتا. چند ایک نام ہیں جو ہمیں بہت یاد کرنے کے بعد ذہن میں آتے ہیں کہ ہاں فلاں صاحب ہے یا فلاں صاحب ہے. اچھا یہ فرمائیے، یہ بھی بڑی دیر سے میرے ذہن میں سوال ہے، ڈرتے ڈرتے آپ سے بھی یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں خاص طور پر جو اردو تحقیق کا جب ہم نام لیتے ہیں اور یعنی ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کا ریفرنس آپ دے رہے ہیں، مثلاً کچھ دیر پہلے تک کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ مثلاً تحقیق رسالہ نکلتا تھا، جی 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 جی، اس میں جو نجم الاسلام صاحب والا، اس میں جو چھپنے والے لوگ تھے مثلاً ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یا اس سے پہلے جو ہے نا مالک رام کی جو نسل کے لوگ ہیں فرض کریں وہ ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یا اس سے پہلے جو تھوڑا سا ہے شوکت سبزواری وغیرہ، یا اس طرح کے مطلب جو لوگ تھے ان کے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی بہت پیچھے تک ہم نہ بھی جائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو 50s 60s بالکل 70s یہ جو عہد ہے، اس میں جن موضوعات پر وہ لوگ کام کرتے رہے جو ان کی دلچسپی کے موضوعات تھے، یہ یعنی کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس شے کو یا ان موضوعات کو یا ان چیزوں کو تحقیق سمجھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہو کہ یہ بھی کوئی تحقیق ہوتی ہے؟ جی بالکل، ایک یہ مسئلہ بھی ہے، یہ بات درست ہے آپ کی کہ یہ بہرحال ہمارے ہاں ایک عمومی مغایرت بھی پیدا ہوئی ہے تحقیق کے ساتھ، اور یہ چیز بھی بہرحال سامنے آئی ہے کہ بہت سارے تحقیقی سوالات کو استہزاء کا نشانہ بنانا بھی شروع کر دیا گیا، اور جس سے نئے آنے والوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک بے معنی کام ہے یا بے مقصد کام ہے. ہاں ٹھیک ہے، دیکھیں کسی بھی محقق کے کام پر یا کسی بھی تحقیقی سوال کو جس طرح اس کا جواب حاصل کیا گیا ہے اس پر بات کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور بلا شبہ کئی کام ایسے ہیں جو واقعی نہیں تھے اس قابل کہ ان پہ بہت محنت کی جاتی اور محققین نے بہت وقت بھی لگایا ان پہ. ایسے ہی ہمارے دوست مرحوم قاضی عادل کا ایک جملہ ہے ان کے مضمون کے آخر میں، تحقیق پر ان سے میں نے کیا بات، تو انہوں نے مضمون لکھا ہے ہماری یونیورسٹی میں، میرے خیال میں پڑھا، اس کے آخر میں یہ تھا کہ مرزا مچو بیگ جو 19ویں صدی میں تیسرے درجے کا شاعر تھا، تحقیق بہت ساری کر کے بھی یہ ثابت کیا جائے 21ویں صدی میں آگے بھی نتیجہ وہی ہے کہ وہ تیسرے درجے کا شاعر تھا، اور اس زمانے میں تو وہ یہ تو پہلے سے پتا ہے. جی بالکل. تو کیا فائدہ ہوا اس سارے معاملے سے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے جو کام ہیں یا پروجیکٹ ہیں، لیکن باہر یہ ہے کہ اس طرح کے کام بھی کسی نہ کسی طرح آپ کی تربیت کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے کس طرح معلومات کو جمع کرنا ہے، آپ نے کراس ریفرنسنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے صحیح نتیجے پہ کیسے پہنچنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ نتیجہ کیا ہے، کس معیار کا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال وہ آپ کی تربیت کا حصہ ضرور ہے. وہ مطلب وہ جو کام ہیں ایسے جو کسی نتیجے پہ فرض کرے نہیں بھی پہنچتے، جی بالکل، یا وہ بہت کوئی اہم نہیں ہے، لیکن وہ طالب علم کی جو تربیت کر رہے ہیں بالکل اس کو بڑے کام کے لیے تیار کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. اب دیکھیں آپ مالک رام کا نام آپ نے لیا ہے، متعدد کام ان کے ہیں. آپ تلامذہ غالب کو دیکھ لیجئے، اس میں یعنی اگر 180 یا 181 جتنے بھی شعراء ہیں ان میں سے کتنے ہوں گے جو بہت اچھے شاعر ہوں گے یا بہت تاریخ ادب میں نام ان کا باقی رہ گیا ہوگا، لیکن انہوں نے بہرحال جو ان کے حالات اکٹھے کیے، ان کے بارے میں لکھا، ان کا کلام جمع کیا، وہ کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے لیے ایک رستہ ہے کہ ہاں بھائی کسی شخص پر، کسی ادبی شخصیت پر آپ نے کچھ اکٹھا کرنا ہے، اس کے بارے میں کچھ جمع کرنا ہے، کہاں کہاں سے مدد مل سکتی ہے، اصل میں تو یہ کیسے کیسے آپ اس مواد تک پہنچ سکتے ہیں. یہ بات کی بات ہے کہ جی اس کو کس سطح کا کام مانا جائے. اصل کچھ اس طرح کے جو کام ہیں وہ بعد میں بڑے کاموں کے لیے ڈیٹا مہیا کرتے ہیں، ہموار کرتے ہیں، ڈیٹا مہیا کرتے ہیں. بالکل بالکل. اگلا آدمی جو ہے وہ غالب کے اگر اثرات پر کام کر رہا ہے جی تو ایک ڈاکومنٹ اسے یہ بھی مل جائے کہ غالب کے جو تلامذہ ہے ان کی فہرست اور ان کی تفصیل. اور دیکھیں یہ سوال جو ہم جس طرح آپ نے کیا اور ہمارے ہاں بھی یہ کیا جاتا ہے کہ اس نوعیت کے کاموں کی کیا ضرورت رہی ہے، مغرب میں عموماً ایسا سوال نہیں کیا جاتا. وہاں بھی آپ بے شک کنٹمپریری ریسرچ کے بھی بہت سارے رسالے اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو بہت سارے مضامین انگریزی میں بھی ایسے ملیں گے کہ بہت معمولی گوشوں پر بہت گہرائی کے ساتھ گفتگو کرتے معلوم ہوں گے، جو براہ راست کسی بڑے موضوع سے متعلق ہوں گے، لیکن اپنی جگہ پہ وہ ایک بہت محدود سے تناظر میں ہوں گے، لیکن اس پہ محنت اتنی ہی کی جائے گی جتنے کسی بڑے موضوع پہ کام کرتے ہوئے. تو میں نے کہیں یعنی جب ہم پڑھاتے تھے اصول تحقیق وغیرہ تو کسی جگہ میں نے کوٹ دیکھا کہ وہ کہتے کہ اچھی تحقیق وہ ہے انگریزی میں کہ جو نیرو ہو اور ڈیپ ہو. جی بالکل بالکل ایسا ہے کہ اس کا جو یہاں ہم وسیع کام کریں، ہمارے یہاں ہے نا ذرا یہ مسئلہ بڑا نہیں، آپ چھوٹا کام کریں لیکن اس پر وقت زیادہ دیں، اس کی گہرا ہو، تاکہ آپ اپنے حصے کا کام نمٹا کے پورا جو علمی معاملہ ہے اس میں شامل کر دیں. بالکل ایسے وہ اس میں بڑا ہو جاتا ہے.
اب میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، مشفق خواجہ صاحب کا یاد آ گیا مجھے. اب انہوں نے جیسے جائزہ مخطوطات اردو جیسا کام کیا. اب دیکھیں آج ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک ایسی ضخیم کتاب جس پہ اتنے برس انہوں نے لگائے ہمارے کس کام کی ہے. لیکن بنیادی طور پر اگر کوئی طالب علم مخطوطات کی فہرست سازی کے لیے کوئی ماڈل دیکھنا چاہے تو اس کے لیے ایک اچھا ماڈل جائزہ مخطوطات اردو کی صورت میں اس کے سامنے موجود ہے. تو یہ کیا کم کارنامہ ہے کہ آپ ایک نمونہ پیٹرن دے جائیں. بنانے کی ضرورت ہے، بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے. اور بدقسمتی سے چلو تحقیق تو خیر ہمارے ہاں جس بھی کیفیت میں ہے، فہرست سازی جو ہے بنیادی ڈیٹا ہی نہیں، اس کا ایک بہت بنیادی حصہ تھا جو بھول گئے ہیں لوگ. جب آپ کے پاس وہی بات کہ ڈیٹا ہی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کیا کیا ہیں، تو آپ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ ہم پھر کیسی تحقیقیں کرتے ہیں. اور ہمارے جو 100 سال اور 150 سال اور 200 برس پہلے سے، یعنی جو ہمارے یورپی محققین تھے جن کی دلچسپی جنوبی ایشیائی مطالعات کے ساتھ تھی، ان میں سے بیشتر کے کام یہی ہیں کہ انہوں نے فہرست سازی کی ہے، اور ان فہرستوں سے آج تک ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. بلوم ہارٹ کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہ کام موجود ہے تو ہم آج تک پتہ چلا سکتے ہیں کہ برٹش لائبریری میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے، انڈیا آفس لائبریری میں کیا کچھ ہے. اسی طرح ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک متعدد جلدوں میں کتاب چھپی جو اورینٹل مینوسکرپٹس کا سروے تھا. اس میں انہوں نے دنیا بھر کی کتب خانوں میں جو اورینٹل لینگویجز کے مینوسکرپٹس پڑھے ہیں ان سب کا ایک ڈیٹا اکٹھا کر دیا ہے. ان کو بھی آپ یعنی جو کیٹلاگرز ہیں فرض کریں، جی ان کو بھی آپ محققین سمجھیں گے یا وہ تربیت کا ابتدا ہے؟ محققین ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیکھیں ان کا وہ ایک فیلڈ ہے کہ وہ کیٹلاگنگ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. سید عبداللہ تھے ہمارے یہاں پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں تھے، وہ لائبریرین تھے، اور ان کی جو بنیاد ہی وہاں سے جو ہے اٹھی ہے اور وہاں سارا کام انہوں نے انجام دیا اپنا شروع میں. تو کیٹلاگنگ تو ہے، اس کا ایک دائرہ ہے، لیکن ہم اس کو کمتر قرار نہیں دے سکتے. بالکل صحیح. اب دیکھیے کہ اور ہمارے بڑے بڑے نام گزرے ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، جیسے نصیر الدین ہاشمی ہیں، انہوں نے کئی فہرستیں ترتیب دی اس نوعیت کی جو مخطوطات کے حوالے سے تھی. پھر ہمارے یہاں انجمن کے جو مخطوطات کی فہرست 5 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے. تو یہ سب وہ ریسورسز ہیں جو کام آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ بنیادی ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں کہ ہاں بھئی فلاں چیز موجود بھی ہے کہ نہیں، اس کے بعد پھر آگے آپ قدم بڑھاتے ہیں. تو کیٹلاگنگ یا فہرست سازی میرا خیال ہے کہ اتنا ہی اہم حصہ ہے جو آپ کسی اور. چلیے، تو ہم ایک شعبے کے بارے میں بات، اسی طرح اور شعبے بھی ہیں یعنی بہت سارے کا. تو ختم ہم کس نقطے پہ کر سکتے ہیں اس سوال کو کہ جو آپ کے خیال میں پھر اردو تحقیق جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے یا کس طرف کو جا رہی ہے؟ یعنی زوال کی ہم نے بات تو کر دی، یعنی کس طرح کا یا کس یعنی وہی جو معاشرتی اور سماجی زوال ہے اسی طرح کا کوئی زوال ہے یا علمی سطح پہ کوئی الگ سے کوئی بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے؟ لیکن نقصان تو اس کا ظاہر و باہر ہے، اس سے تو ہم مفر نہیں ہے ہمیں کہ ہم کہیں جو نقصان نہیں، نقصان تو ہے. اردو تحقیق کا سلسلہ فی الوقت کوئی خاصا پر امید نہیں ہے. وہ جس طرح گراوٹ اس سلسلے میں آئی ہے لیکن اب یہ تو وہ جاری رہے گی. یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً یعنی ان موضوعات کی طرف سے ہٹ کر وہ ایک اور موضوعات کا جہان کھل گیا ہے جو جن کو پہلے تنقید کے موضوعات سمجھا جاتا تھا، تو اس طرف چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، مثلاً فکشن میں بہت سارے جو ہیں مطلب جادوئی حقیقت نگاری سے لے کر خفقانی حقیقت نگاری تک، مطلب وہ وہاں تک جا رہے ہیں. پھر یہ ماڈرنزم کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں، جو ماں بعد جدیدیت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اور بہت سی اتنی تھیوریاں آ گئیں، اتنا سارا کچھ آ گیا، لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جس بھی رسالے میں مضمون بھیجتے ہیں یا جو چھپتا ہے یا ہم پڑھتے ہیں ان کو ریسرچ جرنل کہا جاتا ہے. تو اب اس میں جس نوعیت کا مضمون بھی چھپ گیا ہے وہ ریسرچ آرٹیکل ہی ہے. بے شک وہ تنقید کے موضوع سے متعلق ہے، وہ کسی بھی موضوع سے متعلق ہے، لیکن وہ ریسرچ آرٹیکل ہی کہلائے گا. تو لوگ راضی ہیں کہ ٹھیک ہے ریسرچ تو ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال میں اور HEC کے اشاریے بھی بتاتے ہیں کہ اس سال پاکستان میں جو ہے وہ اتنے ریسرچ آرٹیکل چھپے اور اتنے ریسرچ جرنلز جو ہے وہ Y کیٹیگری میں چھپ رہے ہیں، اتنے X میں چھپ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تنقیدی معاملات پر جو کام کیا جاتا ہے اس کو ریسرچ نہیں سمجھنا چاہیے؟ دیکھیے ریسرچ سے تو کوئی چیز خالی نہیں ہے. آپ کوئی بھی اچھا کام کریں گے اس کا تعلق کسی بھی شعبہ علم سے ہے. آپ تحقیق سے کام لیے بغیر اس پہ کبھی نہ گہرائی پیدا کر سکتے ہیں نہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ آپ اس کا مرکزی سکوپ دیکھتے ہیں کہ جس موضوع کو وہ مضمون ڈسکس کر رہا ہے وہ کس طرف وہ موضوع کیا ہے. اگر وہ تنقید کا موضوع ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس کو تنقیدی مضمون کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، اگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان موضوعات کی بجائے جو رخ ہے تحقیق کا وہ اس طرف کو مڑ جائے
تو اس سے हमें क्या नुकसान होगा? उसमें देखिए, जब आपका रुख ही, आपने अपना क़िबला ही जो है वो बदल लिया और किसी और तरफ चलना शुरू हो गए, क्या पता ज़माने का तकाज़ा हो। तकाज़ों पे आप ज़माने के चलते रहेंगे तो बस फिर आप यूं ही अपने आप को तसल्ली देते रहेंगे कि अब हम इस तरफ को जाना मजबूरी है तो हम इसको ये नाम दे लेते हैं, इस तरफ को जाना मजबूरी है तो ये नाम दे लेते हैं, लेकिन हकीकत बहरहाल उससे दूर ही हाँ नहीं, रहेगी। देखिए मतलब मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि जब जड़ें आपकी जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जी, जाती हैं तो आप आगे उस पर कोई इमारत या कोई बड़ी शाख निकलने की जी या नया बिल्कुल शगुफा खोलने की वो बात नहीं है। नहीं कर सकते। मतलब आप कागज़ के फूल कहाँ तक ला ला के आप टहनियों पे से जाते रहेंगे। जी, असल में बिल्कुल। तो जड़ों को पानी देना बिल्कुल चाहिए ऐसे ही, बिल्कुल ताकि ऐसे ही। नेचुरली जो है ना उसमें से चीज़ें जो हैं वो और निकलें। इसी चीज़ से जुड़ी हुई एक जड़ सूरत हाल कमज़ोर हो ये रही भी है। है कि हमारे यहाँ अब उस तरह ट्रेनिंग भी नहीं होती तालिब इल्मों की ठीक है। कि इस नौयत के जो मौज़ूआत हैं जो तहकीक से जुड़े हैं या तदवीन से जुड़े हैं, असातिज़ा भी अमूमन तलबा को इस तरफ लाते भी नहीं हैं और हौसला अफजाई भी अमूमन नहीं होती, और जो है वो तरबियत का तो वैसे ही फुकदान है। अगर कोई अपनी ज़ाती उस्ताद से कुछ काम कर भी रहा है तो वो देखता है कि मैं किससे पूछूं, क्या पूछूं, तो उसे बहुत कम ऐसा होता है कि कहीं से जवाब मिलता हो। लिहाजा फिर उसकी समझ में जो कुछ आता है वो करता है और जैसा आता है वो करता है। ऐसे बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी बातें आपकी इस मौजू पर नवाजिश हो के गई। लिए आपने इस और काबिल समझा। उर्दू तहकीक जो है, ये सवाल जो है वो हमारा अमूमी सवाल है। जो गज़ल वाले दोस्त आते हैं हमारे, उनसे पूछते हैं कि गज़ल किधर जा रही है। जी जी जो जी नज़म वाले दोस्त हैं उनसे पूछते हैं कि नज़म किधर जा रही है, ताकि कुछ समत बिल्कुल। देखने में उसकी रफ्तार, उसकी समत जो है, उसको उस पर नज़र जो है वो तालिब हाँ, इल्म ये की ज़रूरी हैसियत भी से है कि एक आप बात होनी कम से चाहिए। कम सूरत हाल का इदराक तो हो दुरुस्त जी हाँ, अंदाज में, ऐसे ही उसके फिर तदारुक का भी कोई सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही बहुत अच्छी बहुत बातें की आपने। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस मौजू पर हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।